अस्सलाम वालेकुम लिसनर्स, कैसे हैं आप सब। नावल आइनोर पार्ट नंबर 30 और एपिसोड नंबर 18 की तरफ चलते हैं। नाज़रीन, बहुत ही रोमांटिक और इमोशनल होने जा रहा है। नाज़रीन, अपने कमेंट्स और इजहार का लाइक का इजहार ज़रूर कीजिए ताकि हमारी हौसला अफजाई हो सके। अबे बुढ़िया, इधर तुझे गाड़ दूंगा अगर ज़रा भी आवाज़ निकाली तो। मगर सीमा हाला ने उसकी तरफ धमकी का असर लिए बगैर अपने चेहरे से इसका हाथ हटाया और चिल्लाने लगी। तब भी उस आदमी ने अपने पीछे छुपा खंजर निकाला और सीधा बाद दिगरे सीमा हाला के पेट में उतरता चला गया। लम्हों का काम था और देखते ही देखते मार्बल का फर्श खून से रंगा चला गया। सीमा हाला के बेजान वजूद को छोड़कर ऊपर की तरफ बढ़ने लगा, जहां दूसरा उसका साथी कमरे की दीवार के साथ लगा खड़ा था और आइनोर के बाहर निकलने का इंतजार कर रहा था। इधर कमरे में आइनोर सलाम फेर कर दवा मांग रही थी जब सीमा हाला के चिल्लाने की आवाज उसके कानों में पड़ी और फिर बंद हो गई। वो दुआ मांग कर उठ खड़ी हुई और जयनमाज एक तरफ रख कर वो सीमा हाला को देखने के लिए कमरे से बाहर निकली कि तभी पीछे से किसी ने उसके मुंह पर रुमाल रख दिया और मचलती हुई उसके हाथ हटाने की कोशिश करने लगी थी, मगर रुमाल पर लगी दुआ ने जल्दी उसे बेहोश और खवास से बेगाना कर दिया। बंद होती आंखों के साथ ही जो आखिरी मंजर देखा था वह सामने आते उस नकाब पोश की आंखें थी और फिर चारों सू अंधेरा ही अंधेरा छा गया। जहां अफगानिस्तान की सरजमीन पर सुबह उतरी, वहीं उस मैदानी इलाके में आसमान पर शोर मचाता हेलीकॉप्टर रेत को उड़ाता हुआ जमीन पर उतरा था। ब्लैक सूट में मलबूस हेलीकॉप्टर से निकलकर करदम दादा अपनी वजाहत के साथ अपना कदम अफगानिस्तान की जमीन पर रखा था। सामने ही एक आदमी पर काला चश्मा लगाए सूट बूट में गाड़ी के लिए खड़ा उसका इंतजार कर रहा था। करदम उसकी जानिब बढ़ा दिए और करदम रहीम ने उसके पीछे ही था। वो चलता हुआ गाड़ी के सामने जा रुका और ड्राइवर उसे पास आते ही फौरन पिछली नशिस्त का दरवाजा उसके लिए खोला था। करदम सीट पर बैठा रहीम भी ड्राइवर के साथ आगे बैठ गया। उनके बैठते ही ड्राइवर ने गाड़ी स्टार्ट की और उनके मैदान इलाकों को धुआं उड़ाते हुए अपनी मंजिल की जानिब गामजन हुए। कुछ देर के बाद वह सड़कों से गुजरती हुई इस कदीम तरीन बाला इमारत के सामने जा रुकी। रहीम गाड़ी से उतरा और करदम की साइड का दरवाजा खोल दिया। करदम ने गाड़ी से उतरकर इस कदीम इमारत को एक नजर देखा और कदम अंदर की जानिब बढ़ा दिए। रहीम ने भी इसकी तकलीद की। राहदारी से चलते हुए जगह जगह कार्ड्स बंदे ताने के साथ खड़े थे और इनके दरमान से चलता हुआ बड़े से दरवाजे के सामने जा रुका। दीवार पर मशीन लगी, अपने हाथ रखा और जिससे स्कैन होते ही दरवाजा खुल गया। वो अंदर दाखिल हुआ पर सामने मौजूद गाजी को मताहतों के दरमियान घेरे देखा। हावर दादा कहाँ है? उसकी गरजदार आवाज ने एक पल के लिए पूरे कमरे में सन्नाटा तारी कर दिया। आइनोर के आने के बाद नरमी जो नरमी उस शख्स में आई थी उस पर मुकम्मल तौर पर गायब हो चुकी थी। करदम दादा गाजी उसे देखकर अपनी जगह से उठा और उसे सामने आया तो हैरान गए हुए थे। लेकिन तुम यहाँ कैसे? वो सवालिया नजर से उसे देखते हुए पूछने लगा। क्या मतलब? लेकिन उन्होंने कल फोन करके कहा था कि वो मुझसे मिलना चाहते हैं, कोई जरूरी मामलात हैं। करदम भूमि स्केट कर बोला। वो तो एक हफ्ते से ईरान में है, फिर तुम्हें यहाँ क्यों बुलाया? और एक सवाल पर करदम को अपने इर्द गिर्द खतरे की घंटियां बजती महसूस हुई। वो उल्टे कदम वहां से निकला और पीछे से गाजी से आवाज देता रह गया, मगर वो सुनी अनसुनी करता दौड़ता हुआ रहीम के पास पहुंचा जो एक गार्ड्स के साथ खड़ा बातों में मसरूफ था। हावर दादा की आवाज में वो कॉल किसकी थी? इसकी गिरबान पकड़कर करदम ने उसे दीवार से लगाता गुराया। रहीम उस अचानक अवतार पर बौखला गया। करदम दादा मैं नहीं जानता। उसकी आवाज सुनते ही मैंने फोन आपके पास ले आया था। करदम ने इसकी बात सुनकर एक झटके से उसके गिरबान से छोड़ा। रहीम संभल कर अपनी हालत दुरुस्त करने लगा। हावर दादा यहाँ नहीं है। फिर वो कॉल किसने की थी? उन लोगों को मेरी खबर आमद की खबर तक नहीं थी। और फिर ये ड्राइवर किसने भेजा था? करदम खुद से बड़बड़ाता हुआ बाहर की जानिब रुका और फिर जाता। रहीम भी उसके पीछे पीछे लपका। करदम इमारत से बाहर निकलकर इधर उधर देख रहा था जब रहीम फूले हुए तनफ्फुस के दरमियान बोला। क्या हुआ करदम दादा? वो ड्राइवर कहाँ है? वो तो हमें छोड़ने के बाद ही वहां दोबारा चला गया। उसके बताने पर करदम ने बेबसी से अपने पाँव बालों में हाथ फेरे। ये वक्त उसे ढूंढने का नहीं, अब जल्द से जल्द वापस पाकिस्तान जाना है। यकदम उसने बेचैनी ने आन घेरा था। कुछ गलत होने का एहसास अपनी लपेट में ले लिया था। वो तेजी से वहां खड़ी ब्लैक जीप की जानी बढ़ा। चलो जल्दी, हमें वापस पाकिस्तान जाना है। करदम की बात पर अब रहीम को भी गड़बड़ का एहसास हुआ। वो भी फौरन जीप की तरफ बढ़ा और करदम पहले ही बैठ चुका था। ड्राइवर के साथ आते बैठकर उसने जीप वापस उसी रास्ते पर डाल दी जहां हेलीकॉप्टर मौजूद था। वो कदम उठाता इस अंधेरे खंडरनुमा गोदाम में दाखिल हुआ। सामने ही बल्ब की रोशनी जमीन पर बेहोश पड़ी थी। वह सफेद दुपट्टे के हाले में उसका चेहरा बल्ब की रोशनी में धमक रहा था और उस पर झुका और उसके पूरे कशिश चेहरे पर हाथ फेरते हुए मकरू मुस्कुराहट के साथ बोला। मानना पड़ेगा करदम दादा ने मस्त माल छुपा कर रखा हुआ है, लेकिन अफसोस मैं तुम्हारी खूबसूरती को
بخش نہیں سکتا، کیونکہ تمہیں کوئی کا نہیں چھوڑنا جانا۔ اور پیچھے ہٹا اور مڑ کر اپنے ماتحتوں سے مخاطب ہوا، ہمارے مہمان جو صحیح سلامت انہیں اصل جگہ پہنچا دو۔ دادا کوئی گڑبڑ نہیں ہونی چاہیے۔ جی پاشا بھائی، آپ فکر نہ کریں، سب آپ کے کہے کے مطابق ہوگا۔ وہ دونوں پاشا کا اشارہ ملتے ہوئے آگے بڑھے اور آئینور کو اٹھا کر باہر کی جانب بڑھ گئے، جہاں اکبر بلیک اور بحیرہ کے ساتھ کھڑے تھے۔ انہیں دیکھتے ہی اس نے گاڑی کا دروازہ کھول دیا اور ان لوگوں نے گاڑی کے پاس پہنچ کر آئینور کو اس میں ڈالا اور پاشا کی جانب بڑھے، جو گودام کے دروازے پر کھڑا نہیں دیکھ رہا تھا۔ چند ایک ہدایت کے بعد گاڑی میں آ کر بیٹھ گیا اور ان کے بیٹھتے ہی اکبر نے فوراً گاڑی میں بیٹھا اور گاڑی سٹارٹ کرنے لگا کہ اچانک اس کی نظر بیک ویو مرر میں نظر آتے آئینور کے عکس پر پڑی۔ وہ لمحے بھر ٹھٹکا، پھر خود کو سنبھالا، گاڑی آگے بڑھا کر لے گیا۔ اب وقت آ گیا ہے کہ تم سے آمنا سامنا مقابلہ کیا جائے کردم دادا۔ وہاں کھڑا پاشا فاتحانہ مسکراہٹ کے ساتھ ان کو جاتے دیکھ کر بڑبڑایا۔ وہ خود بھی اپنی گاڑی کی طرف بڑھ گیا۔ ہواؤں سے باتیں کرتی گاڑی تیز رفتار سے سیدھا کردم کے بنگلے کے سامنے آ رکی تھی۔ چوکیدار نے انہیں دیکھتے ہی دروازہ کھولا۔ رحیم نے گاڑی آگے بڑھاتے پورچ میں لے جا کر رکی۔ کردم تیزی سے گاڑی کہتا ہوا اندر کی جانب بڑھ گیا تھا، مگر اندر کی حالت دیکھ کر اس کا دماغ بھگ سے اڑ گیا۔ سیما حالہ کا بے جان وجود فرش پر گرا ہوا بے جان قدموں سے چلتا ان کی طرف آیا اور جھک کر ان کی آنکھوں پر ہاتھ پھیر کر انہیں بند کرنے کی ناکام سی کوشش کی، لیکن وقت گزر چکا تھا، ان کا جسم اکڑ پڑا تھا اور کردم نے سختی سے آنکھیں میچ لی۔ اسی بے رحیم بھی گھر میں داخل ہوا اور سیما حالہ کی لاش دیکھ کر وہ ساکت رہ گیا۔ ایک آنسو ٹوٹ کر اس کے کالر میں جذب ہوا۔ وہ اس کے لیے بالکل ماں جیسی تھی۔ نور 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 کا خیال آتے ہی کردم وہاں سے اٹھتا اوپر کی جانب بڑھا۔ وہ آئینور کو دیوانہ وار پکار رہا تھا۔ کمرے کا دروازہ کھل کر اندر گیا۔ نور نور کہاں ہو میری جان؟ اسے پکارتا واش روم کی طرف بڑھا۔ وہ بھی خالی تھا۔ وہاں سے نکل کر خوابگاہ میں آیا، مگر یہاں کوئی بھی مایوسی تھی۔ کہاں ہو نور؟ تم میرا انتظار ہی کر رہی تھی، پھر یوں اچانک کہاں چلی گئی؟ تم واپس نیچے کی طرف بڑھا تو دھاڑتے ہوئے رحیم سے پوچھا، جو سیما حالہ کے پاس بیٹھا آنسو بہا رہا تھا، رحمت اور فاروق کہاں ہیں؟ میں انہیں یہاں ان لوگوں کی حفاظت کے لیے چھوڑ کر گیا تھا۔ معلوم نہیں دادا، میں چوکیدار سے پوچھتا ہوں۔ نہیں، میں خود اس سے پوچھتا ہوں۔ آخر اس کی موجودگی میں یہ سب کیسے ہوا؟ تم جا کر سیما حالہ کے لیے کفن دفن کا انتظام کرو۔ جی دادا۔ رحیم اسبات میں سر ہلاتا باہر چلا گیا۔ کردم اس کے پیچھے نکلتا چوکیدار کے سر پر جا پہنچا۔ تم یہاں کھڑے ہو اور تمہارے ہوتے ہوئے کسی نے سیما حالہ کو مار دیا؟ اور وہ بولتے بولتے رکا۔ بولو تمہارے ساتھ کیا کیا جائے؟ چوکیدار کا گردان پکڑ کے وہ گرایا۔ کردم دادا، مجھے معلوم نہیں، آپ تو جانتے تھے میں گاؤں گیا ہوا تھا، آج صبح ہی آیا ہوں اور نہ میرے سامنے کوئی اندر آیا نہ باہر گیا۔ میں بھی گھر کے اندر نہیں گیا، صبح سے یہاں ہی کھڑا ہوں، اس لیے میں کچھ نہیں جانتا۔ کردم کے سامنے ہاتھ جوڑتے ہوئے بولا۔ کردم ایک جھٹکے سے اس کا گریبان چھوڑ دیا اور بے بسی سے اپنے بالوں میں ہاتھ پھیرا۔ فاروق اور رحمت کا پتہ ہے کہاں ہیں؟ اس نے خیال آتے ہی پوچھا۔ نہیں دادا، میں نے صبح نہیں دیکھا۔ چوکیدار بے چارگی سے بولا۔ کہاں جا سکتے ہیں؟ یہ نور کو تو کوئی نہیں جانتا، تو پھر یہ کون کر رہا ہے؟ رات جب افغانستان جانے سے پہلے اڈے پر گیا تھا تو فاروق اور رحمت دونوں کو فوراً وہاں سے گھر بھیج دیا تھا اور کام ختم کرنے تک میں وہیں تھا، اور اس کے بعد افغانستان کے لیے نکل گیا تھا۔ اس دوران کچھ ہوا تو انہوں نے مجھے خبر کیوں نہیں کی؟ کیا دونوں گھر نہیں آئے؟ کردم سوچتا ہوا واپس اندر کی جانب بڑھ گیا۔ اکبر، تم یہ کیسے کہہ سکتے ہو؟ وہ لڑکی وہی تھی، ہو سکتا ہے کوئی اور ہو۔ اکبر اپنا سر پکڑے کرسی پر بیٹھا تھا، سامنے رانی اور اس کی بیوی پریشان سی اسے دیکھتے ہوئے بول رہی تھی۔ نہیں رانی، یہ وہی لڑکی تھی جس نے اپنے شوہر سے کہہ کر ہماری مدد کرنے کو آئی تھی۔ میں نے اس کے ہاتھ سے وہ انگوٹھی دیکھی، تمہیں یاد ہے نا؟ وہ انگوٹھی تم ہی کہہ رہی تھی کہ وہ بہت قدیم اور قیمتی لگتی ہے، کیونکہ ایسا زیور اب نہیں بنتا۔ ہاں تو اس لڑکی کے ہاتھ میں انگوٹھی تھی؟ رانی نے حیران ہوتے ہوئے پوچھا۔ ہاں وہی، اکبر نے اپنی پیشانی مسلتے ہوئے کہا۔ تم اس شوہر سے بات کرو، فون نمبر دیا تھا نا؟ رانی کی بات پر اس نے نفی میں سر ہلایا۔ نہیں رانی، میں ان کا نمک کھاتا ہوں، ان کے ساتھ کیسے غداری کر سکتا ہوں جن لوگوں کی وجہ سے آج سعدی زندہ ہے، اور اگر ان لوگوں کو ہماری مدد کے لیے نہ بھیجتا تو ہم کیا کرتے؟ تم احسان فراموش بن رہے ہو۔ رانی نے اسے احسان دلانا چاہا۔ یہ سب چھوڑو اکبر، حرام کھانے سے بہتر ہے ہم بھوکے مر جائیں۔ مجھے منظور ہے، کم از کم اللہ کے سامنے تو سرخ روح ہو جائیں گے۔ اس کی بات پر اکبر نے سر واپس ہاتھوں میں گرا دیا اور کسی کو ایک چننا تھا۔ اس کی آنکھ کھلی تو خود ایک انجام کمرے میں پایا۔ وہ ڈر بے نما وہ کمرہ جس میں گھسا پٹا سامان پڑا ہوا تھا، پورے کمرے میں عجیب سی بو پھیلی ہوئی تھی، ساتھ ساتھ باہر سے شور کی آوازیں سنائی دے رہی تھی۔ وہ اٹھ بیٹھی اور سر ہاتھوں میں گرا لیا، سر بھاری ہو رہا تھا، یوں لگ رہا تھا ابھی پھٹ جائے گا۔ اف، میں کہاں جاؤں؟ یہ شور کیسا ہے؟ میں خود کو سنبھالتی بیڈ سے اتری اور تبھی پیر نیچے پڑے تو بوتل سے ٹکرائے آئینور کے ماتھے پر بل پڑے۔ کو دیکھا، اسے پہچاننے میں ذرا دیر نہیں لگی تھی یہ کس مشروب کی تھی۔ وہ پاؤں سے اسے پرے پھینک کر آگے بڑھی اور دروازہ کھولنے کی کوشش کرنے لگی، مگر ناکام رہی۔ کسی نے باہر سے تالا لگا
لگا رکھا تھا، اور کوئی ہے دروازہ کھولو، مجھے باہر نکالو۔ وہ آوازیں دیتی دروازہ بجانے لگی کہ ایک دم رکی اور باہر سے آتی آوازوں سے اس کی ریڑھ کی ہڈی میں بجلی سی دوڑا دی تھی۔ اس نے ہنستا حال دروازے کی جڑی سے جھانک کر دیکھا اور اس لمحے اپنے پیروں پہ کھڑا رہنا مشکل ہو گیا تھا۔ سامنے موجود دو شیزاں پیروں میں گھنگرو پہنے دبے دھن میں پر محو رقص تھی، اور ارد گرد بیٹھے مرد اس پر پیسے نچھاور کر رہے تھے۔ کچھ تو کھڑے ہو کر اس کے جسم پر ہاتھ پھیر رہے تھے اور اس کے ساتھ دے رہے تھے۔ آئینور نے سانس لینا مشکل ہو گیا۔ وہ فوراً الٹے قدم دروازے سے ہٹی اور دماغ یکدم مب ہو چکا تھا، چکراتے سر کے ساتھ بیڈ کی طرف جانے لگی۔ ایک بار پھر اس بوتل سے ٹکرا کر نیچے گری اور آنکھیں بند کر لی۔ اسی لمحے اس کی زبان پر بر ایک نام ادا ہوا، کردم۔ وہ ہوا میں کھڑا کھڑکی سے ہی باہر نظر آتے مناظر دیکھ رہا تھا۔ ہر طرف خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ آج افق سے ماہتاب غائب تھا۔ جیسے کردم کے آنگن سے آئینور سیما حالہ کو دفنانے کے بعد وہ سیدھا آئینور کی تلاش میں نکلا۔ گھنٹوں تک سڑکوں کی ہاک چھاننے کے بعد رات گئے تک گھر لوٹا۔ رحیم اور کچھ آدمیوں کو اس نے رحمت اور فروغ کو ڈھونڈنے میں لگا دیا، مگر اب تک ان کی کوئی خبر نہیں ملی تھی۔ کہاں ہو تم نور؟ وہ افق پر نظریں جمائے۔ آئینور کے تصور سے مخاطب ہوا، تمہیں تو میں سب سے چھپا کر رکھا تھا، پھر کس نے تمہیں مجھ سے چھین لیا؟ تیز ہوا کے جھونکے سیدھا اس کے چہرے کو چھو رہے تھے۔ اس ہوا سے آئینور کی خوشبو محسوس ہو رہی تھی۔ جس کسی نے بھی یہ گندا کھیل کھیلا ہے، میں اسے چھوڑوں گا نہیں اور اس کو بھیانک انجام تک پہنچا کر دم لوں گا۔ وہ اسے عہد کرتا وہاں سے ہٹ گیا۔ یہ وقت پر ہاتھ رکھے دھرے بیٹھنے کا نہیں تھا۔ شراب خانہ مردوں سے کھچک بڑا ہوا تھا۔ کچھ لوگ ٹیبل کے ارد گرد بیٹھ کر شراب نوشی کرنے کے ساتھ ساتھ جوا کھیلتے اپنی قسمت آزما رہے تھے کہ اچانک تیز آواز کے ساتھ شراب خانے کا شٹر اٹھا گیا اور سیاہ چادر اوڑھے اندر داخل ہوا۔ چادر میں منہ چھپائے ادھر ادھر دیکھتا وہ ایک کونے میں جا بیٹھا، ارد گرد نظر دوڑاتا، اطراف کا جائزہ لے رہا تھا کہ اچانک اسے اپنے شانے پر کسی کا ہاتھ محسوس ہوا۔ کیسے ہو رحمت؟ مقابل نے کہتے ہوئے ہاتھ بڑھا کر اس کے چہرے سے چادر کھینچ لی۔ رحیم تم یہاں؟ رحمت آنکھوں میں حیرت لیے سامنے کھڑے رحیم کو دیکھ رہا تھا۔ ہاں میں، تمہیں کیا لگا تم چھپ جاؤ گے؟ تمہیں تو کوئی ڈھونڈ نہیں پائے گا۔ تمہیں کیسے پتہ چلا میں یہاں ہوں؟ پیاسا کنواں کے پاس خود چل کر آتا ہے۔ مجھے یقین تھا کہ کردم دادا کے بنگلے سے نکل کر تم ادھر ادھر ہی پائے جاؤ گے، خاص طور پر شراب خانوں میں۔ وہ مسکرا کر کہتا اس کے سامنے جھکا۔ بس پھر کیا تھا، میں نے ہر جگہ اس آدمی کو بھیج دیا جہاں تم پائے جا سکتے ہو، اور دیکھو تم مل بھی گئے۔ وہ واپس سیدھا ہوا اور دو آدمی رحیم کے پیچھے نکل کر آگے آئے اور رحمت کو یوں کوئی موقع دیے بغیر فوراً بازو پکڑ لیا۔ میں نے کچھ نہیں کیا، مجھے چھوڑو، میں کچھ جانتا بھی نہیں۔ رحمت چلانے لگا اور ارد گرد لوگ رم کر انہیں دیکھنے لگے اور پھر اپنے کام کی طرف متوجہ ہو گئے۔ یہ تو روز کا معمول تھا۔ میں جانتا تھا کہ تم نے کچھ نہیں کیا، لیکن راہ فرار کوئی حل نہیں، تم کو کردم دادا کے سامنا ہی کرنا ہوگا۔ رحیم نے اسے سمجھانا چاہا، وہ مجھے مار دیں گے۔ وہ دانت پیستے وہ بولا، بے بسی تھی۔ جب تم نے کچھ کیا ہی نہیں تو وہ کیوں تمہیں مارنے لگے؟ تم چلو اسے لے کر چلو۔ رحمت سے بول کر آخر اپنے آدمیوں سے مخاطب ہوا۔ اس کا حکم ملتے ہی وہ زبردستی رحمت کو لیے وہاں سے نکل گیا اور رحمت بس چلاتا خود کو چھڑانے کی ناکام کوشش کرتا رہا۔ اسے ہوش آیا، وہ تو بستر پر پڑی تھی اور اس نے بمشکل آنکھیں کھول کر ارد گرد دیکھا۔ تب بھی اس کی نظر سامنے کھڑی خاتون پر پڑی۔ میک اپ سے اٹا ہوا چہرہ آئینور کو بھیانک منظر یاد دلانے لگا اور اس نے بے اختیار اپنے پیٹ پر ہاتھ رکھا۔ وہ گری تھی۔ یا اللہ حفاظت کرنا، اے لڑکی، چل اٹھ، تیرے دیدار کے لیے سب انتظار کر رہے ہیں۔ اس کی آواز پر آئینور نے ناگواری سے آنکھیں بند کر لیں۔ آئے اٹھ، یہاں آرام کرنے کے لیے نہیں لائے تجھے، وہ کہتے ہوئے آگے بڑھی اور آئینور کو کلائی سے پکڑ کر کھینچا اور آئینور کھڑی ہوئی۔ اگر تمہیں لگتا ہے کہ تم جو چاہے مجھ سے کروا سکتے ہو تو یہ تمہاری بھول ہے۔ مر جاؤں گی مگر تمہاری کوئی خواہش پوری نہیں ہونے دوں گی۔ وہ اس عورت کو آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر پورے اعتماد لہجے میں بولی، ہائے ہائے، آئے بڑی مر جائے گی۔ بہت دیکھی تجھ جیسی، یوں لائن پر لے آئی ہوں سب کو، پھر تو کیا چیز ہے؟ تم ابھی مجھ جیسی ملی کہاں ہو؟ خاتون اپنے نام کی ایک ہوں، دیکھ لینا، تم ہاتھ ملتے رہ جاؤ گی لیکن مجھ سے کوئی فائدہ نہیں اٹھا پاؤ گی۔ بظاہر وہ بے خوف ہو کر بول رہی تھی مگر اندر کا حال تو صرف اللہ ہی جانتا ہے۔ دل ہی دل میں کتنی دعائیں اپنی عزت کی حفاظت کے لیے کر رہی تھی۔ اس عورت نے ایک نظر سر سے پیر تک آئینور کو دیکھا جو تیکھی نظروں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ صرف آج رات کا وقت دے رہی ہوں، صبح اگر تیری یہ اکڑ ختم نہ ہوئی تو درندوں کے سامنے ڈال دوں گی جو تجھے نوچ نوچ کر کھا جائیں گے۔ وہ ہنکار بھرتی ہوئی کمرے سے باہر نکلی اور اس کے جاتے ہی آئینور گھٹنوں میں وہی بل
بیٹھ کر پھوٹ پھوٹ کر رو رہی تھی۔ میرے مالک رحم ہاتھ کمر پر باندھے وہ لاؤنج میں کھڑا اپنے سامنے موجود ڈرے سامنے رحمت کو دیکھ رہا تھا۔ بائیں جانب اس سے تھوڑا فاصلے پر رحیم کھڑا تھا۔ لاؤنج میں اس وقت سناٹا چھایا ہوا تھا جسے کردم کی گرجدار آواز نے توڑا تھا۔ کس نے کیا یہ سب؟ میں نہیں جانتا دادا، میں تو فاروق کے ساتھ شراب خانے گیا تھا، پیچھے سے کس نے یہ سب کیا مجھے نہیں معلوم۔ میں جب وہاں سے آیا تو گھر میں سیما خالہ کی لاش ملی، میں بہت ڈر گیا تھا، آپ کا سامنا کرنے کی ہمت نہیں تھی۔ رحمت نے آئینور کا ذکر کرنے سے پرہیز کیا۔ آیا وہ اس کا سن کر بھڑک نہ جائے، وہ اس سے کیسے کردم کا سامنا کرتا یہ بس وہی جانتا تھا۔ اس وقت موت کا احساس بڑی شدت سے اسے اپنے گھیرے میں لیے ہوا تھا۔ فاروق کہاں ہے؟ وہ دادا رات وہ شراب خانے میں رک گیا تھا اور اس کے بعد وہ واپس نہیں آیا، اور اس کی بات پر جو کردم نے مٹھیاں بھینچ لی اور اپنے آپ کو کچھ بھی غلط کرنے سے روک رہا تھا۔ دفع ہو جو میری نظروں سے کے سامنے سے، اور رہیں تم مجھے کسی بھی صورت فاروق اپنے سامنے چاہیے، رحمت سے کہہ کر رحیم سے مخاطب اور اس بات پر عمل کرتے ہوئے دونوں کی نظروں سے غائب ہو گئے۔ کیا میں اس فاروق کا ہاتھ لیکن کیوں ان دونوں کو جاتا ہوا دیکھ کر سوچتا ہوا نڈھال سا صوفے پر بیٹھ گیا۔